लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन कराम, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे आज के इस लाइव क्वेश्चन एंड आंसर की स्ट्रीम में। आज भी हमारे साथ फ़ज़ीलतुल शेख डॉक्टर नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इस स्ट्रीम को आगाज़ किए हुए एक तवील मुद्दत हो चुकी है। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल व करम सबसे पहले तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़्ल और उसका एहसान है, और उसके बाद हम शेख मोहतरम के बहुत ही मशकूर और ममनून हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दरमियान आते हैं और हमारी दीनी रहनुमाई करते हैं। आज भी शेख मोहतरम हमारे साथ मौजूद है, लिहाजा जिन हजरात को भी सवाल करना हो तो हमारे इस स्ट्रीम से जुड़कर शेख मोहतरम से सवाल कर सकते हैं। आइए बाकायदा इस स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से शेख मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। मैं अपनी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि सवाल करने के लिए हमने कमेंट में लिंक पेस्ट कर दी है, पिन कर दिया है। आप उस लिंक से जुड़कर हमसे सवाल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले गेस्ट अब्दुल सलाम मैं आपको ऐड करता हूँ, और आइए आप शेख मोहतरम से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल तहारत के ताल्लुक से था। जैसा कि आजकल के माशरे में पाया जाता है कि ये नौजवान जो है ये मज़ी का जो शिकार होते हैं, तो उसकी वजह से ऐसा सोचते हैं कि गुस्ल वाजिब हो गया है, और फिर इस वजह से जो है नमाज को तर्क कर देते हैं। तो शेख, इसके बारे में जानना था कि जैसे मज़ी की वजह से क्या गुस्ल वाजिब होता है या वजू से काम चल जाएगा शेख? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मज़ी के बारे में दो बातें एक आम आदमी को याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जो मज़ी है वो नजिस है, वो नापाक है। अगर वो निकला और कहीं पर लग गया, जहाँ पर भी लगा, जिस्म के जिस उज़्व पर लगा है या कपड़े पर लगा है, जहाँ पर भी लगा है उसको धोना है। नजासत को साफ करने का तरीका ये है कि नजासत का जो आयन है, वो जो ऑब्जेक्ट है नजासत का, वो ज़ाइल होना चाहिए किसी भी तरीके से, और जाहिर है उसका सबसे बेहतरीन तरीका है पानी से धोना। तो सबसे पहले तो उस नजिस चीज़ का ज़ाइल होना जिस्म से या कपड़े से, ये ज़रूरी है। ये पहला हुक्म है मज़ी से मुताल्लिक। दूसरा हुक्म ये कि अगर कोई बावजू आदमी है और उसको मज़ी खारिज हुई, तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू टूट गया, उसे दोबारा वज़ू बनाना पड़ेगा। तो एक तो उसको साफ करना है, धोना है, दूसरा उसको वज़ू बनाना है। तो ये दो काम उसको करना है। बाकी मज़ी निकलने से किसी के ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता है। जी भाई। जी शेख, एक छोटा सवाल और था। शेख, ये इल्हाम के ताल्लुक से, ये इल्हाम मतलब इसको कैसा समझा जाए? क्या इल्हाम से मुतालिक सवाल क्या? जैसे ये हदीस में आता है कि जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जैसा मतलब कुछ चीजें उन्होंने कहा। मुल्हम थे। देखिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से किसी इंसान के दिल में कोई सच्ची बात डाल देना, ये इल्हाम है। ज़ाहिरी असबाब के ना होते हुए भी उसने कहीं पर किताब में नहीं पढ़ा है, कहीं पर उसका इल्म नहीं हासिल किया है, कोई ज़ाहिरी चीज़ नहीं देखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो सच्चाई उसके दिल में डाल दी, इसको इल्हाम कहा जाता है। जो हज़रत उमर के बारे में आता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो मुल्हम थे। बहुत सारे मामलात में वो जो बात कहते थे वो बात सही होती थी, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
کئی جگہ پر قرآن میں ان کی موافقت کی، ان کی بات کی، جیسے کہ امہات المومنین کے پردے کا مسئلہ ہے، یا مقام ابراہیم کو مسلح بنانے کا مسئلہ ہے، یا غزوہ بدر میں جو لوگ قیدی آئے تھے ان کے بارے میں فیصلے کا مسئلہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے موافق قرآن کی کئی ساری آیتیں نازل ہوئی، اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ملہم تھے، ان کو بہت سارے معاملات میں الہام ہوتا تھا. جی شیخ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ حمزہ امین کو ایڈ کرتا ہوں. آئے اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ نصیر، شیخ آصف. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ اگر کوئی جیسے کسی باہر ملک میں قربانی کر رہا ہے، اس کو وکیل بنا دیا اس نے، اور اس کے یہاں ایک دن بعد عید ہو رہی ہے، تو کیا اپنی عید پہ وہ بال کاٹے گا، یا جہاں وکیل بنایا اس کی عید پہ اپنے بال اور ناخن کاٹے گا وہ؟ اور اگر پہلے ہو رہی ہے تو تب کیا کرے گا وہ؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخن کے کاٹنے والے حکم کو عید سے نہیں جوڑا ہے، بلکہ اسے قربانی سے جوڑا ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا. بعض روایات میں ہے حتی یضحی، جب تک وہ قربانی نہ کر لے تب تک بال اور ناخن نہ کاٹے. تو بال اور ناخن کاٹنے کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عید سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق قربانی سے ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہے، یا اس کا فرع فقہی کیا ہوگا؟ جیسے قربانی 4 ایام ہیں، کوئی آدمی چوتھے دن قربانی کر رہا، پہلے دوسرے تیسرے دن قربانی نہیں کر رہا، چوتھے دن قربانی کر رہا ہے. تو اگر وہ انسان چوتھے دن قربانی کر رہا ہے جبکہ اس نے عید تو پہلے دن بنا لیا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ عید منانے کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، بلکہ وہ قربانی کا انتظار کرے گا. جب اس کی قربانی ہو جائے گی تب وہ بال اور ناخن کاٹے گا، گرچہ اس کی قربانی چوتھے دن ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس کا تعلق قربانی سے ہے، نہ کہ اس کا تعلق عید ہونے سے ہے. تو اب اگر کسی انسان نے کسی کو وکیل بنایا ہے دوسرے ملک میں، تو جب وہاں پر اس کی قربانی ہو جائے گی تو وہ یہاں پر بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے. جی بھائی. جی شیخ ایک اور سوال کر لوں؟ جی بھائی کر لیجیے. شیخ جو عید کی نماز ہے، جو جب ہم لوگ ختم کریں گے تو شیخ کیا جو فرض اذکار ہیں وہ پڑھیں گے یا کچھ اور پڑھیں گے، یا کچھ نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیے، جو نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار. اور فرض نماز سے مراد یہاں پر یہ جو 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہیں. عید کی نماز کے بارے میں سے بھی بہرحال اختلاف ہے کہ وہ فرض ہے کہ نہیں. راجح قول کے مطابق وہ بھی فرض ہے، لیکن 5 نمازوں کے علاوہ ہے، وہ جو 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ ہے. تو جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ اذکار عید کی نماز کے بعد کے اذکار نہیں ہیں، یہ فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں جو 5 فرض نمازیں ہیں. جی بہت بہت جی شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. شکراً، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. اس کے بعد اگلے گیسٹ سسٹر میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں. اب شیخ محترم سے سوال کریں. جی سسٹر. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے شیخ آپ کا اور آئی پلس ٹی وی کی ٹیم کی میں بہت بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے اس سے پہلے ریکویسٹ کی تھی شیخ کہ آپ پوڈ کاسٹ میں آئیے کر کے. الحمدللہ آئی پلس ٹی وی نے اس کا روشن دان نام سے پروگرام لانچ کیا ہے، بہت خوشی ہوئی. شیخ انشاءاللہ آپ بھی آئیے اس میں پوڈ کاسٹ میں، ہمیں آپ کے بارے میں بھی جاننا ہے تاکہ ہمارا بھی علمی سفر آسان ہو. جی انشاءاللہ شیخ محترم بھی آئیے. جزاک اللہ خیر. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ سیپٹک ٹینک جو ہوتے ہیں تو اس کو دروازے میں رکھنا کیسا ہے، اس کا کون جو سی چیز؟ ڈھکن ہوتا ہے سیپٹک ٹینک کے مسئلے. میں سمجھا نہیں لیٹرین تھوڑا کا جو سیپٹک ٹینک ہوتا ہے شیخ، ہاں، اگر تو دیکھیے، وہ اگر دروازے اگر میں وہ رکھنا کیسے ہے؟ اگر وہ پاک صاف ہے، اگر وہ صاف ستھرا ہے، اس کے اندر کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو اسے کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں.
نہیں مطلب جو اس کا گڈھا ہوتا ہے شیخ تو وہ زمین کے نیچے ہوتا ہے. ہاں تو آپ ایسے ہاں دیکھیے وہ جو ڈھکن ہوتا ہے وہ مین نجاست. انٹرنس جو ہے. ہاں جی جی. تو ہم نے اگر سنا ہے آپ کہ کوئی کہتا ہے فرشتے نہیں آتے کر کے اس وجہ سے. دیکھیے اگر آپ کے درمیان اور نجاست کے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو اس نجاست کا حکم آپ کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. تو اگر آپ کا کمرہ یا آپ کا گھر ایسا ہے کہ نیچے ٹینک ہے اوپر اس کے چھت ہے تو ظاہر ہے چھت اس کے اور آپ کے گھر کے درمیان کمرے کے درمیان حائل ہے تو نجاست پر نجاست کا حکم اسی وقت لگتا ہے جب وہ نجاست نکلے باہر نکلے خارج میں آئے. جیسے فقہا اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی بچہ ہے اس کو گود میں لے کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو بچے کے اندر جسم کے اندر تو ہے نجاست لیکن پھر بھی نجس نہیں مانا جاتا ہے. تو نجاست جب باہر آئے گی تب اس پر نجاست کا حکم لگے گا. اگر وہ اندر ہے حائل کے اندر تو اس پر نجاست کا حکم نہیں لگے گا یا اس کا حکم اس حکم سے آپ متاثر نہیں ہوں گے. تو اگر ٹنکی نیچے ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی سسٹر. اس کا ڈھکن دروازے میں رہے تو وہ چل جائے گا نا شیخ. بالکل بس اتنا قاعدے سے بند ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی اثر نجاست کا اس کی بدبو وغیرہ یا کسی بھی طرح کا اثر باہر نہ آئے. جزاک اللہ خیر شیخ. جی شیخ جزاک اللہ انشاءاللہ آپ خیر. بھی آئیے پوڈ کاسٹ میں شیخ. انشاءاللہ. شیخ نسیم مدنی. جی جی شکراً جزاک اللہ خیر. اس کے بعد اگلے گیسٹ ابو مریم میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں عائشہ کے محترم سے سوال کریں. جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابھی جیسے گولڈ کا یہ کرنا ادھار پہ خریدنا یا پری آرڈر کر کے پھر لینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ سود میں شمار ہوگا. تو اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ گولڈ کے بسکٹس لے لے اور پھر وہ بے کو ختم کرے مطلب اور پھر باہر واپس اس بسکٹ کو سنار کے یہاں دے کر ان بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے. بھائی آپ کا میں سوال ایک بار سمجھ پھر میں نہیں سوال آیا. ریپیٹ کروں شیخ. جی ہاں ریپیٹ کیجیے. میں سوال ریپیٹ کروں شیخ. جی جی بھائی. شیخ سوال یہ ہے کہ گولڈ کا جو بے ہے آواز آپ کی کٹ جا رہی ہے بھائی. لگتا ہے بھائی کے یہاں پر نیٹ ورک پر پرابلم ہے. بھائی اگر ہماری بات سن پا رہے ہو تو آپ دوبارہ سوال کریں. میں ایک بار پھر شیخ. آواز آپ کی درمیان میں کٹ جا رہی ہے. میرا نیٹ ورک کا پرابلم ہو سکتا ہے شیخ تو میں ایک بار پھر سے سوال کرتا ہوں. جی اگر جی. ہاں تو شیخ پری آرڈر گولڈ جائز نہیں ہے سود میں شمار ہوگا. تو ہم لوگوں کو اگر کوئی ایک مخصوص ڈیزائن بنوانی ہے سونار سے تو کیا ہم گولڈ کا بسکٹس یا کسی اور شکل میں گولڈ خرید کر پھر بعد میں اس بے کو ختم کریں اور پھر بعد میں ان کے پاس لے کر جائے کہ بھائی اس کا یہ فلاں ڈیزائن ہم کو بنوا کر دے دیجیے. تو اس کی کیا گنجائش اس میں گنجائش ہے یا پھر اور اس میں کیا احتیاط کرنا چاہیے یہ بھی بتا دیجیے اگر صحیح ہے تو. دیکھیے حرام سے بچنے کا آپ نے ایک بہترین طریقہ بتایا ہے. یہ طریقہ پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں. اگر میں آپ کا سوال ٹھیک سے سمجھا ہوں تو سوال آپ کا یہ ہے کہ چونکہ ہم اگر سونے کا زیور خرید رہے ہیں سونار سے تو ہم ایک ہاتھ سے پیسہ دیں اور اسی مجلس میں سونا لیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم اسے آرڈر دے دیں ہم خرید لیں سونا خرید لیں پیسہ ابھی دے دیں اور چونکہ ہمیں ایک مخصوص ڈیزائن چاہیے تو ہم اسے بعد میں لیں. ایسا نہیں کر سکتے. تو اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سونے کی بسکٹ خریدا سونار سے سونے کی بسکٹ خریدا ہم نے اس کو پیسہ دے دیا. ہم نے مان لیجئے 100 گرام کا ایک بسکٹ خریدا سونے کا ہم نے پیسہ دے دیا بسکٹ لے لیا سونے کا 100 گرام.
ہم نے پیسہ دیا, سونا لیا, پیسہ سونار کے پاس گیا, سونا میرے پاس آیا, میں سونے کا مالک ہو گیا. اب یہ معاملہ ختم, بیع و شراء کا ایک معاملہ یہاں پر ختم ہو گیا. اب ہمیں اس بسکٹ سے زیور بنوانا ہے کسی مخصوص ڈیزائن کا. اب وہ بسکٹ ہم سونار کو دیں کہ یہ میرا سونا لیجئے اور اس سے فلاں ڈیزائن کا زیور بنا دیجئے. اب ہم یہ دوسرا معاملہ کر رہے ہیں, اس کو بیع و شراء کا معاملہ نہیں کہیں گے, اس کو اجارہ کا معاملہ کہیں گے. ہم بطور مزدور اس سونار کو ہم ہائر کر رہے ہیں, ہم اس سونار کو ایک کام دے رہے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیجئے, ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے. ہمارے اور اس کے درمیان اجرت طے پائے گی کہ اگر آپ میرے لیے میرے اس سونے سے فلاں ڈیزائن کا زیور بنائیں گے تو میں آپ کو آپ کی اجرت اتنی اتنی دوں گا. اب یہ دوسرا معاملہ ہے جو کہ بیع و شراء کا معاملہ نہیں ہے, یہ مکمل طور سے اجارہ کا معاملہ ہے اور یہ جائز ہے. جی ابو مریم بھائی. یہ اس میں شیخ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے مان لیجئے 5 گرام کا سونا دیا ہے اور کبھی کبھار وہ زیور بنانے میں ہو سکتا ہے 4.5 گرام ہو جائے یا 5 گرام کے اوپر 5.5 گرام ہو جائے, کچھ چیزیں ایڈ ہونے کی وجہ سے, تو اس کا معاملہ کیسا رہے گا؟ دیکھیے احتیاط دو چیزوں میں کیجیے. اس میں آپ نے یہ بھی پوچھا نا کہ ہمیں احتیاط کیا کرنا چاہیے. ایک احتیاط تو یہ کیجیے کہ آپ کا سونا کم نہ ہو, سونار کو اپنی طرف سے سونا نہ لگانا پڑے, کیونکہ اگر آپ نے 5 گرام دیا ہے اور سونار 5.5 گرام سونے سے زیور بنا رہا ہے تو گویا کہ وہ جو آدھا گرام ہے وہ آپ سونار سے خرید رہے ہیں. تو آپ جو سونا سونار کو دیں, آپ کا زیور اسی مقدار کے اندر ہو, اس سے زیادہ نہ ہونے پائے, سونار کو اپنی طرف سے سونا نہ لگانا پڑے. ایک احتیاط تو آپ یہ کریں. دوسرا احتیاط آپ یہ کریں کہ کئی سارے لوگ اس میں ہیلا اور بہانہ اختیار کر سکتے ہیں کہ بھائی میں سونار کے پاس گیا, میں نے کہا مجھے 100 گرام کا بسکٹ چاہیے, اس نے کہا ٹھیک ہے میں 100 گرام کا بسکٹ آپ کو اتنے لاکھ روپے میں دوں گا. بسکٹ وہ پتہ نہیں کہاں رکھا ہوا ہے, اپنے باکس میں رکھا ہوا ہے, اس کے پاس ہے بھی کہ نہیں ہے. اس نے کہا ہاں میں 100 گرام سونا آپ کو اتنے لاکھ روپے میں دوں گا. اب میں نے اس سے کہا کہ یہ لو اتنا لاکھ روپیہ, اب اسی سونے سے میرا زیور بنا دو فلاں ڈیزائن کا. سونا ہم نے دیکھا بھی نہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ طور سے وہ سونا, وہ سونار, وہ سونا آپ کے ہاتھ میں دے, آپ کی ملکیت میں آ جائے, اس کے بعد پھر آپ اس کو دوسرا معاملہ کیجئے اس سے. تو یہ احتیاط بھی ضروری ہے. کوئی اس کو ہیلا بنا کر کے اختیار نہ کرے کہ میں نے سونار سے پہلے والے معاملے میں سونا خرید لیا تھا, دوسرے والے معاملے میں اجارہ کر رہا ہوں. سونا ضروری ہے کہ وہ سونار فزیکلی آپ کو دے. اور اس میں شیخ ایسا سنا تھا میں نے کہ مجلس سے باہر ہو جانا چاہیے بیع ختم ہونے کے بعد, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. دیکھیے وہ جو مجلس کا مسئلہ ہے نا وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. مجلس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں, کوئی بھی سامان چاہے سونا ہو یا کوئی دوسرا سامان ہو, تو جب تک آپ دونوں انسان خریدنے اور بیچنے والے اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, تب تک دونوں میں سے ہر ایک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس بیع کو ملغا کر سکتا ہے, فسخ کر سکتا ہے. اس کو خیار المجلس کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, کہ خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہے بیع کو فسخ کرنے کا, ختم کرنے کا, جب تک وہ لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں. تو جب تک وہ مجلس میں بیٹھے ہیں تب تک دونوں کو اختیار ہے کہ بیع کو وہ فسخ کر سکتے ہیں. اس وقت تک یہ بیع جائز ہوتا ہے. جب مجلس سے دونوں علیحدہ ہو گئے اس کے بعد دونوں کوئی بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتا ہے. ہاں دونوں آدمی راضی ہو تو الگ بات ہے فسخ کرنے پر, لیکن ایک کی مرضی سے فسخ نہیں ہو سکتا. تو یہ مسئلہ مکمل طور سے دوسرا مسئلہ ہے, اس کا پہلے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ مجلس سے جب الگ ہوں گے تبھی بیع مکمل ہوگا. ہاں مجلس سے الگ ہونے کے بعد وہ بیع لازم ہو جائے گی. دیکھیے بیع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, عقد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقد لازم اور ایک عقد جائز. عقد لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے, عقود بہت طرح کے ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں, مالی معاملات, وہ صرف خرید و فروخت کا معاملہ تھوڑی ہے, اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. تو ان معاملات کو عقود کہا جاتا ہے. اور عقود کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقد لازم اور ایک عقد جائز.
عقد لازم اس عقد کو کہتے ہیں کہ جب ہمارا معاملہ ہو گیا اس کے بعد ہم دونوں میں سے کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ سامنے والے کی مرضی کے بغیر ہم اس کو کینسل کریں. سامنے والے کی مرضی کا شامل ہونا ضروری ہے کینسل کرنے کے لیے. یعنی جب دونوں آدمی راضی ہوں گے تو اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے عقد لازم. اور دوسری قسم ہے عقد جائز. عقد جائز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عقد جس کو دونوں آدمیوں میں سے کوئی بھی فسخ کر سکتا ہو. تو یہ جو بیع ہے جب تک آپ مجلس میں ہوتے ہیں تب تک عقد جائز ہوتا ہے. دونوں آدمی فسخ کر سکتے ہیں بغیر ایک دوسرے کی مرضی کے. لیکن جب آپ مجلس سے اٹھ جاتے ہیں باہر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ عقد لازم ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے, ورنہ اس مسئلے کا تعلق پہلے مسئلے سے نہیں ہے. جی شیخ جزاک اللہ خیرن. جی شکریہ شیخ جزاک اس اللہ. سے ہی ایک چھوٹا سا ملتا جلتا سوال کر سکتا ہوں یا بعد میں؟ آپ اگلے اسٹریم میں کر لیجیے, یہاں پر ایک طویل فہرست ہے سوال کرنے والوں کی. جی شیخ. جی شکریہ جزاک اللہ خیر و حسن جزا. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد کو ایڈ کرتا ہوں, وہ شیخ محترم سے سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, میرا سوال یہ تھا, ہم لوگ حجامہ کروانے گئے تھے ایک جگہ, تو میری بیٹی کا تھا, تو انہوں نے کرنے کے بعد یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اوپر اثرات ہیں, بلکہ ایسا کچھ بولے. تو کیا واقعی میں ان کو پتہ چل سکتا ہے کیا یہ اثرات ہیں وغیرہ کچھ؟ دیکھیے, آپ شاید مس کی بات کر رہے ہیں. مس مطلب یعنی جن کا اثر ہونا کسی پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مس یہ ایک حقیقت ہے اور ہوتا ہے. جادو ٹونا بھی ہوتا ہے, لوگ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے, تو یہ ایک حقیقت ہے. گرچہ یہ گناہ ہے, جادو کرنا تو کفر ہے, اور بہت سارے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ انسانوں پر آتے ہیں اور ان کو تکلیف دیتے ہیں, ظاہر ہے یہ بھی حرام ہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, یہ چیز ہوتی ہے. اس کا علم کیسے ہوگا؟ اس کا علم, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, اور وہ علامتیں ہر ایک کو پتہ نہیں ہوتی ہیں. جو اس میدان میں کام کرنے والے ہوتے ہیں, جن کو تجربہ ہوتا ہے, وہ تجربے سے کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان پر جادو ہوا ہے یا اس انسان پر جن کا اثر ہے. یہ ساری چیزیں علامات سے ظاہر ہوتی ہیں جو کہ ہر آدمی پتہ نہیں کر سکتا. جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو اب یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے آپ کو عامل, سڑک چھاپ عامل مل جائیں گے. آپ ان کے پاس زکام بھی ہوا رہے گا, اگر جائیں گے ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو یہی بتائیں گے آپ پر جادو ہوا ہے, آپ کو جن آتا ہے, آپ کو جن نے جو ہے یہ تکلیف دی ہے. ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر کوئی صالح, نیک, متقی, پرہیزگار آدمی ہے, اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کے پاس اس طرح کا علم ہے, تجربہ ہے, اگر وہ ایسی کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس پر اعتماد کریں گے. ہر کسی ایرے غیرے پر اعتماد نہیں کریں گے اس معاملے میں کہ کوئی بھی آدمی کہہ دے کہ اس پر جن کا اثر ہے اور ہم اس کو مان لیں گے. تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ آپ جس کے پاس گئے ہیں وہ آدمی کیسا ہے, کیا وہ صاحب علم ہے, کیا وہ صاحب خبرہ اور تجربہ ہے کہ نہیں. جی وہی, وہ تو مطلب حجامہ ہی کرنے والے ہیں, اور ایسا عالم تو نہیں ہے, لیکن حجامہ سے ان کو نہیں, پھر آپ ایسے ہی کسی کی بات کی تصدیق مت کیجیے. آپ کسی اچھے عالم سے ملیے جو متقی پرہیزگار ہو. ایسا نہ ہو کہ پیشے ور ہو, متقی پرہیزگار ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, اور جو سچائی کے ساتھ آپ کو بتائے. ورنہ میں نے بتایا نا کہ یہ کام جو لوگ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ, آپ کسی بھی مسئلے میں ان کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہیں گے آپ پر جادو ہوا ہے, آپ کو نظر بد ہے, آپ پر جن کا اثر ہے. ایسے لوگوں پر اعتماد نہ کریں. جی وہ ایک کوئی اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا تھا. وہ مطلب ایسا پہچانت والے ہم لوگ جو سنتے ہیں نا, جو جس کو اثرات تھے تو ادھر ادھر لے گئے, تو پھر وہاں یہ پتہ چلا کہ وہی ان کو اس لیے ہو رہا تھا. پھر انہوں نے جن سے بھی بات کی, ایسا کہہ رہے تھے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ جن کہہ رہا ہے کہ مطلب ہاسپٹل میں گئے تھے, میں تو سیدھے اپنے راستے جا رہا تھا, اسی عورت نے مجھے دھکا دیا تھا, اس لیے میں نے اس کے اوپر آ گیا کہ تو مطلب کیا چلتے پھرتے ہم سے دھکا لگ سکتا ہے کیا, یا پھر
कोई जिन हमको धक्का दे। मेरे भाई देखिए, एक बात तो ये समझिए कि मेरे पास इन मामलात में तजर्बा नहीं है, मेरे पास इन मामलात का इल्म नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ का इल्म है मेरे पास, वो इल्म ये है कि अगर आपको ऐसा कुछ शुबहा होता है कि कोई जिन मुझे तकलीफ दे रहा है मेरे घर में या बाहर, या मेरे ऊपर जादू टोने का या नज़र-ए-बद का कोई असर है, अगर आपको ऐसा लगता है तो अल्लाह का कलाम आपके पास मौजूद है। आप रुकिया शरइया कीजिए, खुद कीजिए, किसी के पास मत जाइए। आप कुरान पढ़ करके रुकिया शरइया कीजिए। सूरह फातिहा, कौन सा मुसलमान है जिसको सूरह फातिहा नहीं याद है? सबसे बेहतरीन रुकिया सूरह फातिहा से है। आप सूरह फातिहा बार बार पढ़ करके अपने हाथों पे दम करके अपने जिस्म पर फेरिए, पानी में दम करके उसको पी लीजिए, पानी में दम करके उससे नहा लीजिए। इसके अलावा भी जो सूरतें हैं जैसे मुअव्विदात हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिर की आयतें, या मुकम्मल सूरह बकरा, या कुरान की कोई भी आयत, सब में शिफा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं बताई हैं, वो दुआएं आप किसी आलिम से पूछ लें। ये इन सारी चीज़ों के ज़रिए से आप रुकिया कीजिए। और उससे पहले ज़रूरी है कि जो वाजिबात हैं उनकी अदायगी कीजिए। जैसे सबसे ज़रूरी जो चीज़ है नमाज पढ़ना, इंसान नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हलाल खाने वाला हो, ये सारी चीज़ें अपने अंदर इंसान पैदा करे और अपना रुकिया खुद करे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और वसवसा पालने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा था, धक्का मार दिया, अरे किसी जिन की, शैतान की ऐसी जुरात नहीं है। अगर आप हकीकत में अल्लाह ताला से लौ लगाने वाले हैं, तवक्कुल करने वाले हैं और जो असबाब अल्लाह ताला ने बताए हैं वो असबाब आप इख्तियार कर रहे हैं, कि तो किसी की जुरात नहीं है, किसी के अंदर ताकत नहीं है आपको तकलीफ देने की। तकलीफ वो उस वक्त देगा जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का दर छोड़ करके दूसरे दर पर जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो तरीके बताए हैं बचने के, उन तरीकों को जब आप इख्तियार नहीं करेंगे तब आपको तकलीफ होगी। तो लिहाजा ऐसे किसी भी चलते फिरते आदमी की बात पर एतमाद मत कीजिए और अपना रुकिया खुद कीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि जब आपको तकलीफ हो जाए तब आप रुकिया कीजिए। आप सुबह शाम के अज़कार मुसलसल पढ़ते रहिए, रोजाना पढ़िए, कुरान की तिलावत आप रोजाना कीजिए। तो ये जो अज़कार बताए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, ये अज़कार किस लिए हैं? आपको हर तरह के शर से इंशाअल्लाह ये अज़कार महफूज रखेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो इन अज़कार की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत की पाबंदी कीजिए, इंशाअल्लाह इन सब चीजों से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी भाई, जी शुक्रान, जज़ाकल्लाहु खैर, अहसनुल जज़ा। इसके बाद अगले गेस्ट मोहम्मद उवैस में आपको ऐड करता हूँ। आप शेख मोहतरम से सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल लोग बहुत सारे नौजवान क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें वो लोग सट्टा लगा करके खेलते हैं, यानी कि पैसा लगा करके खेलते हैं। यानी कि एक टीम से एक कैप्टन हो गया, उसने 100 रुपए लगाए, दूसरी टीम से दूसरा कैप्टन हो गया, उसने 100 रुपए लगाए। ऐसे उनके बीच में बीड होती है 100 रुपए की, जो जीतता है वो 200 रुपए उसको मिल जाते हैं। तो क्या उस टीम में जितने भी खेलने वाले प्लेयर्स हैं, क्या वो भी इसमें गुनहगार होंगे, या फिर ये क्या मामला है इसका? देखिए, ये जो तरीका बताया आपने क्रिकेट खेलने का या कोई भी खेल खेलने का, कि दोनों टीमें कुछ पैसे जमा करती हैं, जो टीम जीतेगी वो पैसा लेगी, ये जुआ है, ये क़िमार और मैसिर है। कुरान में सराहत के साथ इससे मना किया गया है। तो ये जुआ है। अब अगर कोई जुआ खेल रहा है तो ये हराम है। अब उसकी टीम में अगर दूसरे लोग खेल रहे हैं और उन्हें पता है कि ये चीज मौजूद है इस गेम के अंदर, तो जाहिर है वो ताउन अल इस्म कर रहे हैं, गुनाह पर मदद कर रहे हैं, वो उससे राजी हैं, तो वो भी गुनहगार होंगे। लिहाजा टीम में जितने लोग खेल रहे हैं, जिसको जिसको भी पता है, इस बात का इल्म है, वो सारे लोग इस गुनाह के अंदर शरीक होंगे। शेख, एक सवाल और था कि जैसे ये सुसाइड होता है, इसको हम किस तरह से देखें कि क्या ये मौत जो होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है, या उस बंदे का खुद का गलत फैसला होता है? अच्छा, सुसाइड, दो बातें इसमें, दो बातें आप देखें। पहली बात तो ये समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों को इख्तियार दिया है खैर और शर के दरमियान। ये खैर का रास्ता है, भलाई का रास्ता, और ये बुराई का रास्ता है। इन दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता चुनने का आपके पास इख्तियार है। ये इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो काम आप करते हैं, चाहे खैर करें या शर करें, आप मजबूर हैं। आप मजबूर नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया हुआ। वह हदैनाहुन नजदैन,
تو اللہ رب العالمین نے دونوں راستوں کی رہنمائی آپ کو کی ہے، آپ کو چوائس کرنا ہے، اختیار کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے۔ دوسری بات، آپ جس راستے پر بھی چلتے ہیں، چاہے خیر کے راستے پر یا شر کے راستے پر، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا تب تک اس بات کا ہونا، اس کام کا ہونا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس وقت تک وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ کسی کو موت اپنی مرضی سے نہیں آ سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن اس نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہے۔ ابھی جو ہے کچھ سالوں پہلے یہ بات بہت عجیب و غریب لگتی تھی کہ مسلم معاشرے میں کوئی سوسائڈ کرے۔ اگر کبھی کہیں پر کوئی کیس سننے میں آتا تھا تو بہت لوگ حیرت اور استعجاب کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ایک مسلمان نے کیسے سوسائڈ کر لیا۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ بیماری الحمدللہ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے دین میں سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو مار لینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اتنی سخت وعید اس کی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی انسان سوسائڈ کرتا ہے، جس چیز سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے اسی چیز سے قیامت تک اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ ہم کو نہیں معلوم ہے ابھی قیامت کب آئے گی۔ ابھی اگر آپ مرے سوسائڈ کر کے تو اب سے لے کر کے قیامت تک اسی طریقے سے آپ کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جب اس کا جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کو کہا کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ لہٰذا اسی لیے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سوسائڈ کرتا ہے تو جو اس سماج اور معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، وہ جہاں ہیں، جیسے ائمہ مساجد ہیں یا کوئی بھی بڑا معتبر آدمی ہے، وہ جنازہ نہ پڑھے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے، عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ ہم اس پر کفر کا حکم نہیں لگا رہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، لیکن اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک جانا چاہیے کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ جو اوجہا لوگ ہیں، معتبر لوگ، وہ نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو جو سوسائڈ کرنے والا ہوتا ہے، عام طور سے سوسائڈ کوئی انسان کیوں کرتا ہے؟ وہ دنیا کی پریشانیوں سے، جھمیلوں سے پریشان ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے، سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سوسائڈ کرتے ہیں تو دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، جس کو آپ بہت بڑی پریشانی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پریشانی تو آپ کی ختم، لیکن اب مرنے کے فوراً بعد جو پریشانی شروع ہونے والی ہے، قیامت تک آپ کو جو عذاب ہونے والا ہے، اس عذاب کے لیے آپ تیار رہیے۔ اب آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ یہ جو دنیا کی پریشانی ہے آپ کو یہ بڑی لگتی ہے، یا وہ پریشانی جو اللہ کے عذاب کی شکل میں آپ کو ملے گی مرنے کے فوراً بعد سے لے کر قیامت تک۔ تو کوئی بھی آدمی یہ سودا کر سکتا ہے۔ یہ کتنے گھاٹے کا سودا ہے، مطلب دنیا میں کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، پوری دنیا کی پریشانیاں آپ کے اوپر آ جائیں، پھر بھی دنیا کی پریشانی بہت معمولی ہے بنسبت اس قبر کے عذاب کے۔ کتنی معمولی ہے دنیا کی پریشانی، تو آپ دنیا کی چھوٹی سی پریشانی سے بھاگ رہے ہیں، جو کہ اگر آپ کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں، تو تھوڑے دنوں کے بعد وہ پریشانی حل بھی ہو جائے گی، اور آپ اس پریشانی میں داخل ہو رہے ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان سے گھبرا کر کے سوسائڈ کرنا، یہ جہالت ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ ایسے لوگوں کو تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں پریشانیاں، تکلیفیں اور آسانیاں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے۔ کوئی انسان، جب آپ دوسرے کی پریشانی سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میری پریشانی تو بہت چھوٹی ہے۔ تو جو لوگ پریشانیوں سے گھبراتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر پریشانیاں نہیں ہیں، مصیبتیں نہیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر مصیبتیں آنا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو پریشانیاں سب کے اوپر آتی ہیں۔ دوسری بات یہ
کہ دنیا کی کوئی بھی پریشانی، آپ کوئی انسان بتا دیں مجھے کہ کوئی پریشانی اس کے اوپر آ رہی ہے اور وہ پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی؟ بالکل نہیں. پریشانی آتی ہے، آپ اللہ سے مدد مانگیے، آپ دعا کیجئے، اس کے لیے اسباب تلاش کیجئے، انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. تو جس طرح سے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور فانی ہے، اس دنیا کے اندر آنے والی چیزیں بھی، چاہے وہ خوشی ہو یا غم ہو، نہ تو خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ تو غم ہمیشہ رہتا ہے. اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے. تو یہ بات ہر پریشان حال انسان کو یہ بات دماغ میں رکھنی چاہیے. انشاءاللہ اس سے اسے صبر ملے گا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی سچویشن آ جائے، کوئی بھی سچویشن یہ پرماننٹلی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. اور آپ نے، اگر آپ کی عمر 10-20 سال ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، آزمایا ہوگا کہ نہ تو کوئی خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ تو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی ہے. وہ تکلیف دور ہوگی، ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا کھینچے، اگر آپ صبر رکھیں گے، دعا کریں گے، وہ تکلیف دور ہوگی. لہٰذا یہ چیز مسلم معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہے. میں نے آج ہی ایک خبر اس سلسلے میں دیکھی، بہت تکلیف دہ خبر، کہیں کے بارے میں، کسی معاشرے کے بارے میں، میں شاید نام لینا یہاں پہ مناسب نہ ہو. میں نے خبر یہ دیکھا کہ 2 مہینے کے اندر 47 لوگوں نے سوسائڈ کیا. 47 مسلمانوں نے 2 مہینے کے اندر سوسائڈ کیا، کسی ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی علاقے کے اندر. یہ بہت ہی ناگفتہ بے حالت ہے. یہ کس بات کا پیغام دیتا ہے؟ ایک تو اس بات کا کہ دین کے تئیں ہمارے اندر کتنی زیادہ جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہمارا توکل اور بھروسہ کتنا کم ہے. آپ یہ چھوٹی سی پریشانیوں سے گھبرا کر کے سوسائڈ کر لے رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ مرنے کے فوراً بعد کتنا بڑا عذاب شروع ہونے والا ہے. تو لہٰذا علماء اور خطبہ کو بھی چاہیے کہ اپنی گفتگو کا اس بات کو موضوع بنائیں اور لوگوں کو بتائیں اس کی حقیقت کیا ہے. ہمارے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمیں جسم دیا ہے، ہمیں جان دی ہے. نہ تو ہم اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ ہم اپنی جان کے مالک ہیں. اللہ رب العالمین کا اس پر اختیار ہے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم اپنی جان نہیں لے سکتے. اس بات کی اجازت ہماری شریعت ہم کو نہیں دیتی ہے. جی شکراً، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہمارے اگلے گیسٹ ہے سسٹر مومنہ. میں آپ کو ایڈ کرتا ہوں، آئے اپنے شیخ محترم سے سوال کریں. جی سسٹر، آپ میوٹ ہے، ان میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی سسٹر، اگر آپ ہماری بات سن پا رہی ہو تو اپنی مائک کو ان میوٹ کریں اور شیخ محترم سے سوال کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اگلے گیسٹ سسٹر اسما کو ایڈ کرتے ہیں. آئے وہ اپنا سوال کریں شیخ محترم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ماں بیٹیوں کو بن وجہ بدوا دیتی ہے تو کیا یہ لگے گی حق پر بیٹیوں کو؟ جیسے کہ میری نانی ہے جو ضعیف ہے اور میری ممی لوگ خدمت کرتے ہیں، خالہ لوگ اور ان کے بیٹیاں کرتے ہیں، بیٹے لوگ نہیں. تو میری نانی کی ایسا نیچر ہے کہ بیٹوں کو ہی دعا دیتے اور ان کے بچوں کو دعا دیتے، مطلب بیٹیوں کے لیے دعا نہیں دیتے وہ. اور اولاد کیسا سمجھا سکتی ہے امی کو اس چیز کے لیے، مطلب میرے نانی کو، کہ غصہ کم کرنے کے لیے، کیونکہ اور صبر کیسا اختیار کرنا اس چیز میں؟ جیسا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی بولنا نہیں ہے. تو میرے ممی اور خالہ لوگ کیسا صبر اختیار کرے اس چیز کے لیے؟ شیخ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على خدمکم. اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو، اپنے مال پر بد دعا مت کرو، اپنے خدام پر بد دعا مت کرو. تو اللہ رب العالمین نے ان چیزوں پر بد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے. بہت سارے ماں باپ جہالت میں، غصے کی حالت میں آ کر کے اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں. تو بد دعا نہیں دینا چاہیے. ماں باپ کو بد دعا نہیں، بھائی اگر بچے کے اندر کوئی پریشانی ہے تو اس کو دعا کی ضرورت ہے، بد دعا کی ضرورت تھوڑی ہے. اس کو ہدایت دعا سے ملے گی، راہ راست پر وہ دعا سے آئے گا، بد دعا سے تھوڑی راہ راست پر آئے گا. تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے راہ ہدایت کی. تو بد دعا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بات. دوسری بات،
देखिए अल्लाह आगे हदीस का और टुकड़ा है, वो जानना भी जरूरी है। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ला तुवाफिकू मिनल्लाहि साअता नैलिन फीहा अताउन फयुस्तजाबु लकुम, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे वक्त में तुम बद्दुआ कर रहे हो कि वो वक्त कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हारी वो बद्दुआ कबूल हो जाए। तुम्हें इस बात से डरना चाहिए जब तुम बद्दुआ करते हो अपने आप पर या अपनी औलाद पर, माल पर, तो कहीं वो कबूलियत की घड़ी ना हो और वो बद्दुआ कबूल ना हो जाए, अल्लाह ताला उसको कबूल ना कर ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है, ये एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों पर गुस्से की हालत में बद्दुआ करते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि वो बद्दुआ कबूल नहीं होगी। गुस्से की हालत में की हुई बद्दुआ औलाद पर ये कबूल नहीं होगी। तो पहली बात तो वालिदैन को ये समझना चाहिए कि आप अपनी औलाद को दुआ दें, बद्दुआ ना दें। बद्दुआ देने से उनको हिदायत नहीं मिलेगी, वो अच्छे नहीं बनेंगे। दुआ देने से वो अच्छे बनेंगे इंशाअल्लाह। और आप इस बात से डरें कि अगर आप नॉर्मल हालत में, बगैर गुस्से की हालत में अगर आप अपनी औलाद पर बद्दुआ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वो बद्दुआ कबूल हो जाए, वो कबूलियत की घड़ी हो। और तीसरी बात यह कि अगर गुस्से की हालत में किसी की जबान से बद्दुआ के अल्फाज निकल गए अपनी औलाद के लिए, तो अल्लाह ताला की रहमत है, उसका फजल है कि गुस्से की हालत में की हुई बद्दुआ ये कबूल नहीं होगी। जी सिस्टर। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। इसके बाद मैं अगले गेस्ट रफ़ीउल्लाह को ऐड करता हूँ, आए अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। वालेकुम अस्सलाम शेख वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और कोई सजदे तिलावत वाली सूरत पढ़ रहे हैं और अगर सजदा आ गया तो हम अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे और अल्लाह अकबर कह के मतलब सजदे तिलावत की दुआ पढ़ेंगे और अल्लाह अकबर कहकर सजदे से खड़े हो जाएंगे, मतलब वैसे ही। और अगर मतलब बाहर कुरान पढ़ रहे हैं बैठकर और सजदा तिलावत आ गया तो क्या अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे और अल्लाह अकबर कहकर मतलब उठ जाएंगे सजदे से? जो आपने नमाज के बारे में बताया वो बिल्कुल सही है कि अगर नमाज के अंदर आप सजदे तिलावत वाली आयत पढ़ें तो अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे, अल्लाह अकबर कह के उठेंगे। लेकिन अगर नमाज से बाहर आप सजदे तिलावत की आयत पढ़ रहे हैं तो अल्लाह अकबर कहने के सिलसिले में कोई भी सरीह दलील वारिद नहीं हुई है। इसीलिए उलमा के दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा तो कहते हैं कि अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाएंगे, लेकिन सही बात यह है कि इस सिलसिले में कोई भी सही दलील वारिद नहीं हुई है कि अल्लाह अकबर कह के सजदा करेंगे। बाज़ लोग फर्क करते हैं कि आप जाते हुए अल्लाह अकबर कहेंगे, उठते हुए नहीं कहेंगे। जी सर। सर अगर मतलब टाइम से ज़्यादा टाइम से कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और उस दौरान अगर वो टूट गया और सजदा मतलब नहीं कर पाए तो क्या मतलब 2-4 घंटा बाद अगर कुरान मजीद फिर से पढ़ने बैठे या दूसरे दिन कुरान मजीद पढ़ने बैठे तो मतलब क्या उसका कज़ा करेंगे मतलब सजदा कि नहीं करेंगे, छोड़ देंगे? देखिए दो मसला है। पहली बात तो ये कि सजदे तिलावत करना ये वाजिब नहीं है, सजदे तिलावत करना ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सजदे तिलावत करना भी साबित है, छोड़ना भी साबित है। सहाबे कराम से करना भी साबित है, छोड़ना भी साबित है। तो ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि शायद आप ये समझ रहे हैं कि सजदे तिलावत करने के लिए बावजू होना जरूरी है। जो आप सजदा करते हैं तिलावत के वक्त, ये सजदा नमाज नहीं है, वजू ये नमाज के लिए जरूरी है, सजदा के लिए वजू जरूरी नहीं है। तो लिहाजा सजदे तिलावत के लिए अगर आप वजू को वाजिब समझ रहे हैं तो गलत है। सजदे तिलावत के लिए वजू बावजू होना ये वाजिब नहीं है। जी सर, मैं नहीं करता था वैसे, वजू टूट जाता था। सर दूसरा सवाल छोटा सा है कि मतलब क्या ईशा के नमाज के बाद? जी सर भाई अगले स्ट्रीम में आप कर दीजिए, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, वेटिंग कर रहे हैं। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट रहीब को ऐड करता हूँ, आए अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि खैरियत आफियत में होंगे शेख आप। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरा सवाल ये है कि
किसी का हाजी उम्रा मैंने सुना है कि उसकी बेटी बालिग हो तब तक उसका हाजी और उम्रा ये उस पर नहीं हो सकता है जब तक उसकी निकाह शादी ना कर दे तब तक। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, एक इंसान है, उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसकी एक जिम्मेदारी ये है कि अगर वो आकिल और बालिग है तो 5 नमाज पढ़े, उसके ऊपर वाजिब है। उसकी एक जिम्मेदारी ये है अगर शादीशुदा है तो अपनी बीवी पर खर्च करे, उसका नानो नफका उठाए। उसके पास उसकी एक जिम्मेदारी ये है कि अगर उसके पास बच्चियां हैं तो उन बच्चियों पर खर्च करे। उसकी एक जिम्मेदारी ये है कि जब वो बच्चियां बालिग हो जाएं तो उनकी शादी करे, ये उसके ऊपर वाजिब है। तो उसके ऊपर कई सारी चीजें वाजिब हैं। इन तमाम वाजिबात का आपस में कोई टकराव नहीं है कि ये वाला नहीं करोगे तो ये वाला नहीं कर सकते। सब सारे जो वाजिबात हैं उसे सबको अदा करना है। आप एक मिसाल से समझें, जैसे किसी आदमी को भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। अब अगर कोई कहे कि जब तक खाना नहीं खा लो तब तक पानी पीना तुम्हारे लिए हराम है, भाई उसको भूख उसकी दूसरी, एक जरूरत भूख है, एक जरूरत प्यास है। तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों लाजिम मलजूम है, दोनों जरूरतें हैं, वो दोनों पूरी करेगा। इसी तरह से कोई किसी आदमी पर नमाज पढ़ना वाजिब है, अब वो नमाज नहीं पढ़ा तो हम कहेंगे जब तक तुम नमाज नहीं पढ़ लोगे तब तक बेटी की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज पढ़ना भी वाजिब है। तो ऐसा नहीं है, दोनों का एक दूसरे से ऐसा ताल्लुक नहीं है कि एक नहीं करोगे तो दूसरा नहीं कर सकते। अब इससे आप अपने सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर उसके पास इस्तिताअत है, माली इस्तिताअत है, बदनी इस्तिताअत है कि वो हज कर सकता है, तो उसके ऊपर हज करना ये वाजिब है। और किसी इंसान को मुस्तती कब कहा जाएगा? किसी इंसान के बारे में ये कब बोला जाएगा कि अब तुम्हारे पास माली तौर से ये इस्तिताअत आ गई है कि तुम्हारे ऊपर हज वाजिब हो गया है? ऐसा कब कहा जाएगा? ऐसा उस वक्त कहा जाएगा जब उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा, या जो भी खर्चे उसके ऊपर वाजिब हैं, उन तमाम खर्चों को पूरा करने के बाद अगर इतना पैसा बचता है कि वो मक्के का सफर कर सकता है, वापस आ सकता है, तो हम उसको कहेंगे कि अब आप मुस्तती हो, आपके ऊपर हज करना वाजिब है। अब अगर कोई इंसान है, उसके पास मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया रखा हुआ है, उसकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है, बेटी की शादी करनी है। अब बेटी की शादी करना जरूरी है। अब अगर बेटी की शादी को मुअख्खर किया जा सकता है अगले साल तक, और वो जानता है कि मैं अगले साल तक मुअख्खर करूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगले साल तक मुअख्खर करूंगा, अगले साल मेरे पास फिर पैसा आएगा, मैं उससे शादी कर दूंगा, क्योंकि बेटी की शादी भी एक खर्चा है उसके ऊपर, उसकी जिम्मेदारियों में शामिल है। तो वो चाहे तो बेटी की शादी को मुअख्खर करे और इस साल जो पैसा रखा हुआ है उससे जाकर के हज कर ले। अगर वो हज कर लेता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई है, तुम्हारा हज जो है सही नहीं हुआ। हज करना ये दूसरी जिम्मेदारी है, बेटी की शादी करना दूसरी जिम्मेदारी है, और दोनों जिम्मेदारियों को उसे अदा करना है। अलबत्ता अगर उसके पास सिचुएशन ये है कि या तो हज या तो बेटी की शादी, एक ही काम कर सकता है वो, हम कहेंगे कि आप पहले बेटी की शादी कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, ये खर्चा आपके ऊपर वाजिब है। जब इस खर्चे के ऊपर पैसा बचेगा तब आप मुस्तती कहे जाओगे। लेकिन अगर किसी इंसान ने ये जिम्मेदारी अदा ना करके जाके हज कर लिया, तो क्या हम कहेंगे कि नहीं तुम्हारा हज सही नहीं है? नहीं, उसका हज सही है। अगर उसने अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कोताही की है तो इस कोताही का उसे गुनाह मिलेगा, लेकिन उसका हज सही है। तो हज के सही होने का बेटी की शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी भाई, ठीक है, तो वाज़ेह हुआ ज़रा। जी, अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अगले गेस्ट जावेद मकानदार को ऐड करता हूँ, आए अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब, मेरा आज का एक सवाल था कि मैयत जब निकलती है तो उसे कंधा देने का कोई सुन्नत तरीका बताएंगे तो मेरे पास। कंधा देने के बारे में मेरे इल्म की हद तक कोई खास कैफियत वारिद नहीं है कि ये तरीका है। मैयत को उठाना है, उठा के ले जाना है, ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है।
یہ فرض کفایہ ہے. میت کو گھر سے اٹھا کر قبرستان تک لے جانا، اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، اس کے لیے قبر کھودنا، وہاں لے جانا، اس کو دفن کرنا، یہ تمام چیزیں فرض کفایہ ہیں. اب اس کو کرنا ہے، اس کا یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے اٹھانا ہے، اس طریقے پر اٹھا کے لے جانا ہے. اس کو لے جانا ہے اٹھا کر کے عزت اور احترام کے ساتھ. نہیں مطلب کہا جاتا ہے کہ کھندا دیتے وقت پہلے دائیں سیدھے سائڈ سے دو، پھر بعد میں پیچھے دائیں، ایسا کچھ ترتیب ہے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، اسی کے متعلق دوسرا سوال تھا کہ قبر جب قبرستان جاتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ قبر مطلب میت کو جب تک قبر میں اتارتے ہیں تب تک بیٹھنا نہیں ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے قبرستان میں؟ دیکھیے، وہاں قبرستان میں آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہ میت کی تدفین کے لیے ہے، تو اصل تدفین ہے. اگر آپ کو بیٹھنے کی ضرورت محسوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے باقاعدہ بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کو اس وقت کچھ نصیحت بھی کی، اس نصیحت کا بھی ذکر آیا ہے حدیث میں، تو وہاں پر بیٹھنے کا ذکر آیا ہے. تو اگر آپ کو بیٹھنے کی حاجت پڑتی ہے تو آپ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ میت جنازے میں سے قبر میں اتارنے تک بیٹھنا منع ہے، بولتے ہیں. نہیں، یہ غلط بات ہے نا؟ ہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اور دوسرا میت کے متعلق ایک دوسرا سوال تھا کہ میت نہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بھائی، کہ جنازے کی نماز. آپ اگلے اسٹریم میں پوچھ لیجئے. انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ محمد علی کو ایڈ کرتا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. جی محمد علی بھائی اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہو تو شیخ محترم سے سوال کریں. ٹھیک ہے، بھائی موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے بعد سسٹر سارا کو ایڈ کرتے ہیں. آئے اپنے سوال کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنت نمازیں اگر وقت گزر جانے کے بعد پڑھ سکتے کیا؟ جیسے مغرب کی ہے تو عشاء میں ملا کے پڑھ سکتے. اگر سنت نماز، آپ سنت راتبہ کے بارے میں سوال ہے غالباً ان کا، اگر سنت راتبہ آپ نے اس کے ٹائم میں نہیں پڑھا ہے تو بعد میں آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قضا کرنا ثابت ہے. آپ سے ظہر کی جو بعد کی سنت ہے وہ چھوٹ گئی تھی ایک دفعہ، تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اس کی قضا کی. تو ایک قاعدہ ہے کہ قضاء المستحب مستحب، تو جو مستحب نماز ہے، سنت نماز ہے، اس کی قضا آپ بعد میں کر سکتے ہیں. جی سسٹر. جی شکراً، جزاک اللہ خیر. شیخ پچھلے سوال سے متعلق ایک سوال تھا کہ جیسے یہ کہا جاتا ہے اور یہ لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کی اتباع کیجیے. تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، تو اس کا کہاں تک حکم ہے اور یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، جو پہلے والا سوال تھا، پہلے اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا، پھر اس پر آتا ہوں. جی شیخ. جنازے کو اٹھا کر کے جب لے جایا جا رہا ہے قبر کے پاس، ابھی جنازہ لوگوں کے کندھوں پر ہے اور جنازہ ابھی پہنچا ہے، زمین پر رکھا نہیں گیا ہے. ظاہر ہے پہلے زمین پہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد قبر میں داخل کرتے ہیں دفن کے لیے. جنازہ ابھی کندھوں پر ہے، زمین پہ نہیں رکھا گیا ہے. کیا اس سے پہلے جا کر کے وہاں کسی کا بیٹھنا یہ درست ہے کہ نہیں؟ بہت سارے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے، بہت سارے علماء کرام نے اس کو مکروہ گردانا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ کراہت کے سلسلے میں جو حدیث ہے وہ صحیح حدیث ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ یہ دفن کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں. جنازہ کندھوں پر ہے اور اس کے زمین پر اتارنے سے پہلے بیٹھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اذا اتبعتم جنازۃ فلا تجلسوا حتی توضع. حتی توضع یعنی زمین پر جب تک نہ رکھا جائے تب تک نہ بیٹھو. اب زمین پر رکھ دیا گیا، کئی دفعہ کئی منٹ تاخیر بھی ہو جاتی ہے تدفین قبر میں داخل کرنے میں، اس وقت آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس وقت بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے. زمین پر رکھنے سے پہلے بیٹھنا، اس کو بہت سارے علماء کرام نے مکروہ گردانا ہے، اس روایت کی بنیاد پر جو ابھی میں نے سنایا. جہاں تک اتباع کی بات ہے، دیکھیے اصل تو یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، لیکن جنازے کے آگے چلنا یہ ممنوع نہیں ہے.
جنازے کے آگے چلنا بھی یہ ثابت ہے. اگر کوئی آدمی خاص طور سے اگر حاجت ہے تو حاجت کے جنازے کے آگے چلا جا سکتا ہے. اتباع کا ایسا مفہوم نہیں ہے کہ جب آپ پیچھے چلو گے تبھی اتباع کہا جائے گا. آپ اس کے ساتھ میں گئے یہ اتباع ہے. جی شکراً، جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا اس توضیح کے لیے. شیخ اگر اجازت ہو تو کچھ گیسٹ بھی موجود ہیں، جی ایڈ کر دیا جائے. جی اگلے گیسٹ ہے جنید احمد دریابادی. آپ کو ایڈ کیا جاتا ہے، آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ شیخین خیریت سے ہوں گے. جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد، تو جماعت اگر کھڑی ہو گئی ہے تو ہم وضو کرنا ہے، تو مطلب جلدی کے چکر میں مطلب اگر ہم صرف خالی فرض جو ارکان ہے وہ ادا کر لیں، یا چہرہ دھل لے، ہاتھ دھل لے، مسح کر کے پیر دھل لیں بس، تو اس یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں جلدی مطلب کہ جماعت چھوڑ رہی ہے؟ اگر جماعت چھوٹنے کا نہ بھی خطرہ ہو، جماعت کھڑی ہونے میں اگر ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تب بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں. جائے کہ آپ کی جماعت چھوٹنے والی ہے. جو نماز کے جو وضو کے فرائض ہیں، اگر ان فرائض کو آپ پورا کرتے ہیں تو آپ کا وضو درست ہے. اور یہ کر سکتے ہیں آپ جس میں کہ چہرے کو دھونا ہے، جس میں ناک میں اور منہ میں پانی ڈالنا شامل ہے، دونوں ہاتھ کو کونیوں تک دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے کان کے ساتھ ساتھ میں، اور دونوں پاؤں دھونا ہے. یہ فرائض وضو ہیں. تو اگر آپ اتنا کر رہے ہیں تو کافی ہے. اگر ایک بار بھی کر رہے ہیں تو کافی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 3 بار کر سکتے ہیں، کم سے کم 1 بار. تو اگر آپ کم سے کم پر بھی عمل کر رہے ہیں تو جائز ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ جب آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہو تبھی کرنا جائز ہے. آپ ہر صورت میں یہ کرنا جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی ایک شکراً، سوال اور جزاک تھا اللہ. کہ نماز نہیں بھائی، آپ جیسے جماعت معذرت چھوٹ کے ساتھ گئی ہے. اگلے اسٹریم میں کر لیجیے بھائی. جی وقت ٹھیک ہے، اجازت نہیں دیتا ہے کہ مجھے سوال کیا جائے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ محترم، سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہماری رہنمائی کی. جزاکم اللہ خیر حسن الجزا. انشاءاللہ اگلے اسٹریم میں ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. اسی طرح میں آپ سبھی حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹریم میں شامل ہوئے. آپ نے شیخ محترم سے سوال کیا. امید کرتا ہوں آپ کو تسلی بخش جواب ملا ہوگا. اور میں ان تمام بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ جنہیں اس سوال کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ آپ آئیے، اگلے اسٹریم میں آپ کو ایڈ کیا جائے گا، آپ کو ترجیح دی جائیں گی. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے اسٹریم میں ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. i+ TV پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. i+ TV موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور i+ ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ، 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ i+ TV. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.